अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ लाइव शो फैसला आपका को लेकर। आज का शो भी हमने मुख्तलिफ जो आज की हैपनिंग्स हैं, सियासी मंजरनामे पर जो वाक़यात हुए उनको लेकर तरतीब दिया। सुबह से लेकर शाम तक बहुत से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और कुछ शाम गए, कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स भी हुई। सारा दिन कौमी असम्बली का इजलास बड़े अच्छे तरीके से चला। गुज़श्ता 4 दिन के हंगामे के बरक्स आज वहाँ बड़ी अच्छी तकरीर हुई, जवाब भी दिए गए। सब ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया जिस तरह के पार्लियामेंट में बयान करना चाहिए। बात करने का हक तो सबका होता है, लेकिन शाम के वक्त कुछ सेनेट में आज हंगामा रहे की कैफियत थी, वो भी जानेंगे कि उसकी वजह क्या थी। फिर आज JUI की मजलिस शूरा का इजलास था जिसमें तो ये थी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसकी मेज़बानी के बारे में कहा जा रहा है कि JUI ने करनी है, उसकी तारीख का ऐलान होगा। तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल कहा गया कि राब्ते जारी रहेंगे और जल्द ही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान भी किया मौलाना फजल रहमान साहब ने। इसके अलावा आज मरियम नवाज साहबा ने लाहौर में विजिट किया साद रफीक साहब के घर का, और वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की, उस पर भी बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी पिंडी में आज हनीफ वसी साहब के घर पे गए, उनकी तीमारदारी की। कोई वहाँ बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल आज सारा दिन इस तरह के वाक़यात होते रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सिंध का दौरा किया, गुडकी गए, जहाँ उन्होंने मरहूम वफाकी वज़ीर के अहल खाना से उन्होंने ताज़ियत की और फातह खानी भी की। इन सारे वाक़यात पर बात करने के लिए पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदगान और मुंतखब अरकान हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। खेलदास कोस्तानी साहब, ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। इमामुद्दीन शौकीन साहब हैं, रुकन सेनेट हैं और ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। शेख याकूब साहब हैं, रुकन कौमी असम्बली, ताल्लुक़ आपका DI खां से है और रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। खेल भाई, आप ये बताइएगा, 4 दिन के बड़े हंगामों के बाद आज अचानक बिल्कुल सुकूत हुआ, जैसे तूफान के बाद सुकूत हो जाता है, और सारा दिन इजलास अच्छे चलते रहे। क्या हुआ है, क्या फैसला हुआ है, क्या डील हुई है? अचानक खामोशी हो गई, शहबाज साहब की तकरीर भी हो गई। जो बुनियादी मुद्दा था कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं, वो तो नहीं हो सके। तो क्या अब क्या लेन देन क्या हुआ है, किस बुनियाद पर जो है आज खामोशी रही है? तारक साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने अहम मौजू पे बात करने के लिए मैं मदऊ किया। देखिए, आपने देखा होगा पहले दिन जब अपोजिशन लीडर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की स्पीच शुरू होनी थी, स्टार्ट भी हुई, तो जिस तरह शोर हंगामा किया गया, जो आपने दुनिया की ये पहली वाहिद असम्बली है जो मुंतखब होकर आई है, PTI की हुकूमत है, कि कभी वज़ीर आके एहतजाज करे अपोजिशन का। हुकूमत सर झुका के चलती है, हमेशा जो भी हुक्मरान होता है वो सुनता है अपोजिशन को, शायद का मुजाहरा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तो कहीं पे आपने आप सीनियर हैं, साफ़ी हैं, पूरा रिपोर्ट करते रहे, देखे रहे हैं। हम तो फर्स्ट टाइम आए, हमने ये पहली दफ़ा आके मैंने यहाँ देखा है। तो हुकूमत की एक प्लानिंग थी, जिस तरह ये कहते हैं ना हम NRO नहीं देंगे, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर कोई NRO लेना चाह रहे थे कि मैं आऊँ, कोई बात ना करे, कोई अवाम की बात ना करे। इनका टारगेट ये था, प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे जो भी कुछ वजीरों ने किया, वो एक दूसरे से नंबर लेना चाह रहे थे। उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी में स्ट्रिक्टली ये कहा, कोई भी किसी से मिले भी नहीं, एक बात भी लफ्ज करने नहीं देना, जहां हद तक जब जाओ वो अमल करना। ये सब कुछ रिपोर्ट हो चुका है, ये रिपोर्ट हो चुका। उसके बाद आपने देखा, कौम भी देख रही थी, 3-4 दिन जाया हुए, कीमती टाइम जाया हुआ, पैसे खर्च हो रहे, कौम के पैसे खर्च हो रहे हैं। और ये बजट जो है, ये अवाम की बजट ला रहे हैं, अवाम के लिए है। तो अगर अवाम के खिलाफ होगी तो हम बात करें। आज शहबाज शरीफ की अगर तकरीर आप सुन लें, उसमें कोई ऐसी सियासी बात तो नहीं थी ना। उन्होंने पॉइंट ऑफ पॉइंट PTI की जो बजट थी, बड़े एहसन तरीके से इनको जवाब भी दिया और अपनी राय भी दी। और आप बड़ी बात देखें, उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं, हुकूमत को उन्होंने पहली तकरीर अगर आप शहबाज शरीफ साहब की देखेंगे, उन्होंने कहा था आए चार्टर आप इकानमी करें। आज भी मुल्क को, कौम को ये ज़रूरत है। तो शहबाज शरीफ साहब ने इनके तमाम जो बजट में किए हुए फैसले हैं, उन पे जो हक़ाइक़ है उस पर बात की।
تو ہم نے تو کوئی بات اگر 4 دن پہلے یہ سن لیتے اس سے تو لگتا کل یہ ہے کہ آپ کی گفتگو سے لگتا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان چاہتے تھے کوئی تقریر میں مداخلت نہ ہو، تو آپ نے تو این آر او دے دیا ہے، اب ان کی طرف سے این آر او کیا ہے، کب پروڈکشن آگے جاری ہوگا، یہ پھر دیکھیں گے. ابھی دیکھیں یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی بات کریں گے، ہمارے پارٹی کے ابھی دونوں طرف سے باتیں ہوگی. اللہ کرے یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو اسپیکر صاحب کے جو پاس بات چیت ہوئی ہے جو اس پہ بات چیت عمل اس پہ درآمد ہو. عمل درآمد ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم قوم کی نمائندگی کریں، عوام کی آواز بنے، ہمیں موقع آگے دیا بڑھیں گے. جائے. بات قومی اسمبلی کی کریں گے شیخ صاحب کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے درمیان میں جو کہ امام الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سیدھے سینٹ آف پاکستان سے تشریف لا رہے ہیں. سینٹ کا ماحول تو عام طور پر بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، بڑے مدبرانہ ہوتا ہے، بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں. آج سینٹ میں اچانک کیا ہو گیا کہ جہاں قومی اسمبلی سے اچھی خبر آئی وہاں سکون تھا، تو آج ادھر جو ہے وہ ہنگامہ رائی ہوگی. وجوہات کیا ہیں، پس منظر کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. سینٹ میں آج ہی نہیں بلکہ 2-3 روز سے یہ جو ہے سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے دوست جو پی ٹی آئی کے حکومت میں ہیں، حالانکہ اجلاس چلانا، بجٹ پاس کرانا، اس لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اپوزیشن کے کسی بھی اراکین کو بولنے نہیں دے رہے ہیں. ہمارے جے یو آئی کے ایک دوست جو ہے کل سے جو ہے اپنے ٹرن پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو وہ بات نہیں کرنے دیتے. پھر آج جو ہے ہمارے جو ہے مولا بخش چانڈیو صاحب اور ہمارے تنگی صاحب کی ٹرن تھی. حالانکہ انہوں نے بڑی جو ہے فیکٹس اینڈ فیگر سے بات کی، اس کے باوجود جو ہے وہ مطلب یہ کہ ہوٹنگ کرتے رہے، ماحول خراب کیا انہوں نے. ہمارے جو ایک سینئر سینیٹر ہیں جو رضا ربانی صاحب، جو چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، کافی ان کی عزت ہے سینٹ کے حوالے سے، بہت ریسپیکٹ اور غیر متنازع آدمی ہیں. انہوں نے جب جو ہے سمجھانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایک پالیسی کے تحت، حکمت عملی کے تحت کسی سے ڈکٹیشن لے کر جو ہے یہ ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے اور اس کو ایوان کو جو ہے چلایا نہیں جا رہا. اور میری یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہمیشہ جو ہے اپوزیشن جو ہے احتجاج کرتی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت خود جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. اور صرف آج ہی کی بات نہیں ہے، سینٹ بڑا ایک اچھے انداز میں چلتا تھا اور وہاں بڑی جو ہے مطلب یہ کہ اچھی گفتگو، اچھی تقاریر ہوتی تھی اور بڑا احترام کا ایک رشتہ سینیٹرز کے درمیان تھا. لیکن میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی شاید ایک پلاننگ کے تحت ایسا ہو رہا ہے. اور آج کا خصوصی طور پر واقعہ جس میں رضا ربانی صاحب اور ہمارے جو سینیٹرز ہیں، وہ تو کوئی مطلب صرف انہوں نے بجٹ پر بات کی، کسی شخصیت پر کوئی کرٹیسزم نہیں کیا، اس کے باوجود بھی انہیں تحمل کے ساتھ نہیں سنا گیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شاید اجلاس کو چلانا نہیں چاہتے. اسی طرح کی بات جو ہے قومی اسمبلی کے بارے میں جاننی ہے، چونکہ اب آگے شیخ صاحب بیٹھے ہیں. شیخ صاحب، آج کا جو ماحول تھا بہت اچھا تھا. 4 دن پہلے جو تھا وہ ہنگامہ رائی رہی. اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ماحول جو ہے، اچھا ماحول جو آج تھا، وہ کب تک جاری رہے گا؟ اور اپوزیشن نے تو آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آرام سے تقریر سنیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ایم صاحب بھی تشریف لائیں گے تو وہ جب تقریر کریں گے تو اپوزیشن کی بات سنیں گی. اب جو اپوزیشن کے مطالبات تھے ان کو جو بات چیت ہوئی ہے اسپیکر صاحب کے ساتھ، ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ، وہ کیا مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں؟ کب تک ان پر عمل درآمد ہوگا اور کب تک یہ ماحول جو ہے باقی رہے گا جو اچھا ماحول تھا آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو طارق صاحب. یہ اچھا ماحول بہت پہلے سے اچھا ہونا چاہیے تھا، لیکن اپوزیشن کی اس میں بھرپور کوشش یہ تھی کہ اس ماحول کو خراب کیا جائے. یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 10 مہینے سے کوئی اسی طریقے سے چل رہا ہے. میں پیچھے نہیں جاؤں گا، اس میں اگر جائیں گے تو پھر بہت ساری ٹائم ضائع ہو جائے گا. میں اس کو مختصراً جو ابھی جو بجٹ سیشن میں جو کچھ ہوا، آپ دیکھیں گے پہلے دن کیا کیا اپوزیشن نے. 15 منٹ تک بڑا ٹھیک چل رہا تھا اجلاس ہمارا قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جو تھا. حماد اظہر صاحب اس میں تقریر کر رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب خود موجود تھے وہاں پہ، اور بڑے ایک اچھے ماحول میں وہ ہو رہا تھا. یکدم سے یعنی 15 منٹ کے بعد ماحول بدلنا شروع ہو گیا. کالے پٹیاں باندھ دی گئی، پھر اس کے بعد پوسٹرز نکل آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک طریقے سے اپوزیشن تو ہمیشہ احتجاج کرتی ہے، بجٹ سیشن میں بھی کرتی ہے، پریزیڈنشل ایڈریس پہ بھی کرتی ہے. یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے، حکومت کو سننا چاہیے بات. آپ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرنا، آپ کو پورا حق ہوتا ہے. آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں، آپ پروٹیسٹ کریں، آپ جو بھی کریں، آپ کو پورا رائٹ ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپیکر صاحب کے ڈائس کے آگے چلے جائیں، ان پہ بھی ایک طریقے سے اٹیک کریں، اور پھر ہمارے جو لیڈران جو خاص طور پہ ہمارے منسٹر فار فائنانس وہ بجٹ سپیچ کر رہے تھے، ان کے اوپر بجٹ کی کاپیاں پھاڑ پھاڑ کے ان کے اوپر پھینکنا، پرائم منسٹر صاحب کے اوپر پھینکنا، پھر یہ چیز تو ناقابل اب یہ بات اب اچھا ماحول جاری رہے گا کہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی طرف سے ایک پازیٹیو یہ ایک دم بڑھیں گے. حسن الباری صاحب کو، سعد رفیق صاحب کو، ان کا پروڈکشن جاری ہو جائے گا کل تک.
وہ پریراگیٹو ہے اسپیکر صاحب کا، وہ قانونی پیچیدگیاں جو بھی ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، میں اس کے بعد تبصرہ نہیں کر سکتا. پروڈکشن آرڈر ان کا اگر رائٹ ہے اور وہ قانونی حساب سے ہے، یعنی یہ تو پہلے یہ تھا کہ جس دن گرفتار کیا گیا زرداری صاحب کو، اس دن بھی سیشن ہمارا چل رہا تھا، اس دن بھی یہ نیوز ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ابھی پروڈکشن آرڈر جاری کرو. تو ایک قانونی اجلاس شروع ہونا تھا میرا خیال اس دن شام کو، اسی دن ہونا تھا. وہ اس وقت تک یعنی وہ ایک ڈاکومنٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز ایک قانون کے حساب سے چلتی ہے، اپنے طریقے کے ساتھ چلتی ہے. پروڈکشن آرڈر پریراگیٹو ہے اسپیکر صاحب کا، وہ جو قانونی حساب سے وہ کریں گے. اس میں تو ہم آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میرے دوست نے بات کی کہ جی اپوزیشن جو ہے بلا جواز جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے منڈے کو جو ہے ہمارے چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ نیب نے اریسٹ کیا تھا. تو چونکہ وہ ایم این اے بھی ہیں اور نواب شاہ سے ان کا جو ہے قومی اسمبلی کا حلقہ بھی ہے، اور یہ جو ہے اسپیکر صاحب کا ثوابدیدی اختیار ہے، اور ہمیشہ سے جو ہے پارلیمانی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو ہے وہ ہمیشہ ہر نمائندے کو جو ہے وہ اس کا موقع ملتا ہے کہ وہ آ کے اپنے حلقے کی نمائندگی کرے. تو ہم اسپیکر صاحب سے احتجاج ہم نے ان کے چیمبر میں کیا. پہلے ہم نے ان سے جو ہے ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کے چیمبر میں احتجاج کیا. جب ہماری کوئی بھی نہیں سنوائی گئی تو ظاہر ہے پارلیمنٹ میں ہی اس کو جو ہے بات کو کی جاتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے لیگل اوپینین جو ہے لینی ہے. تو اس میں لیگل اوپینین کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو ہے ان کو ابھی سے جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ بنا رہے ہیں، جبکہ وہ ملزم ہے. ابھی تو ٹرائل چلے گا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ضمانت نہیں کہا جا سکتا. لیکن بات یہ کہ جس کا حق ہے، امام صاحب اس کا ایک بڑا عجیب پہلو ہے. اگر آج جس طرح آج ماحول تھا اور کل بھی ایسا ہی ماحول ہو اور پروڈکشن آرڈر جاری ہو جائے، پرائم منسٹر کی تقریر سن لی جائے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر جو لیڈرز ہیں ان کے جو ذاتی معاملات ہیں اگر وہ حل ہو جائیں تو پھر آپ لوگ خاموش رہیں گے. آپ بتائیے، عوام کا جو چکر ہو، عوام کا معاملہ ہو، پھر تو آپ لوگ شور نہیں کرتے، پھر تو ہنگامہ نہیں کرتے. لیکن ایک طرف پرائم منسٹر ہے، ایک طرف سابق صدر ہے، اگر دونوں کا مسائل حل ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے پھر ماحول ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں، پہلی بات میں چودھری صاحب یہ کہوں گا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنا یہ اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار ہے. جو پرسوں ان کی میٹنگ ہوئی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کی تھی، اور دوسرے دن اخباروں میں جو لیڈ لگی ہے وہ تو ترجیح کی مشیر اطلاعات نے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا پروڈکشن آرڈر نہیں دینے ہیں. اور یہ جو پتہ نہیں کون سے قانونی ماہرین ہیں، یہ بنی گالا کے ماہر ہیں، وہاں سے لینے ہوتی ہے ڈکٹیشن. حالانکہ اسپیکر اچھے آدمی ہیں، میں جو ہم نے دیکھا ہے، مگر وہ ظاہر مجبور بھی ہے تو پارٹی کا ہے نا. تو یہ ذاتی انا ہے. سینیٹ دیکھو، سینیٹ ان 10 مہینوں میں قومی اسمبلی میں شور شرابہ تھا جو بھی تھا، سینیٹ بڑا پرسکون اور بڑا بالا ہے ہمارا. اس پہ ساری ڈسکشن ہو رہی تھی، قانون سازی بھی ہو رہی تھی. پرائم منسٹر نے نوٹڈ ان کو، سینیٹر کو کیا کہا اسٹرکٹلی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جا کے لڑیں اور کوئی بات کرنے نہیں دے. تو دیکھو یہ جو آج تک 10 مہینوں میں آج جو سینیٹ میں ہو رہا ہے، اس کی ذمہ وار ایک ہی شخص ہے. حکومتی نمائندے سے پوچھتے ہیں کہ واقعی ایسا پرائم منسٹر نے کہا ہے، آپ کو ہدایت جاری کی ہے سینیٹرز کو جو آپ کو. ہم گورنمنٹ کر رہے ہیں، ہم کیوں چاہیں گے کہ ماحول خراب ہو؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی کا ماحول ٹھیک طریقے سے چلے. ہم اپنی گورنمنٹ کریں، ہمیں رائٹ دیا ہے لوگوں نے، ہم گورنمنٹ کریں، پیسفلی کریں. ایک بات ہوتی ہے عزت کا رشتہ ہوتا ہے. آپ کنٹینیو کیجئے گا. منسٹرز کے کلپ موجود ہیں 2-3 کے، جنہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے اپوزیشن کیا کرے گی اور دیکھیں گے اپوزیشن کیسے بولے گی اور اس طرح جواب دیں گے ان کو. وہ سلوگنز ہوتے ہیں پولیٹیکل، وہ ایٹ دا ٹائم ایک چیز ذمہ دار ہوتی لوگ ہیں، ہے. منسٹر ہیں. اگر آپ پیچھے جائیں گے پھر بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کے گریبان سے پکڑ کے، ایک دوسرے کے گریبان سے پکڑ کے سر آج وہ ایک دوسرے پیار کی ایک وہ پینگے باہر نہیں انہوں نے. میں آپ کو ایڈ کروں، یقین ہے اس احتجاج میں ہمیشہ میں ہوتا ہوں. یہ جو اب جو نوویت کو لیڈ کرتے ہیں، نوویت جو آ گئی ہے نا، ہم پیچھے ہٹے ہیں. یہ بالکل ہم سے لڑنے کے لیے اور یہ فزیکلی جھگڑا ہونے کے تک آ گیا. اچھا کہ آپ نے بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شہباز شریف صاحب نے آج جو باتیں کی ہے، بات یہ کیا کی ہے، جو 10 مہینے سے حکومت کا بیانیہ ہے، جو یہ چورن بیچ رہے ہیں، ان کو پورا آج قوم کو بتا دیا ہے. اور حکومت کے پاس حق ہے کہ وہ جواب دے، اس کا ہر چیز وہ آئے جواب دے. ہم سنیں گے، ہم بڑے دل سے سنیں گے. کیوں؟ ہم تو سننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 10 مہینے سے جو عوام کو بتا رہے ہیں، یہ جو IMF کا بجٹ لائے، شہباز صاحب نے جو جتنی ایک پوائنٹ پہ سارا. امام الدین صاحب اور وہ شیخ صاحب ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں، بریک پہ جانا ہے ہم نے. جی مختصر کیجئے. میں یہ عرض کروں، میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم یہ حکومت میں ہیں، یہ چاہتے ہوں گے، لیکن سینٹ میں ایسا عملاً
نظر نہیں آ رہا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ سینٹ ہمیشہ بڑا پرسکون چلتا تھا, سنا جاتا تھا, لیکن کچھ روز سے جو ہے یقیناً کہیں نہ کہیں سے جو ہے مطلب یہ کہ کوئی ان کو جو ہے انسٹرکشنز ملی ہیں کہ اس کو نہ چلنے دیا جائے. جو کچھ آج ہوا کل ہوا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جو ہے یہ بالکل انسٹرکشنز ہیں, یہ پورا پلانڈ ہے. اور یہ میں سمجھتا شیخ صاحب تو کہہ چکے ہیں ایسی کوئی ہدایت نہیں, کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. صاحب ظاہر ہے اپنی پارٹی کو ضرور ڈیفینڈ کریں گے, ان کا حق ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقائق جو ہیں آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ شیخ صاحب آپ بتائیے اپنا نقطہ نظر کیا ہے. I don't really know what has gone wrong with the Senate because یہ تو پھیلتے تھے کہ سینٹ ہمارا ہے جی, آپ کا یہ آئے گا تو ہم وہ کر دیں گے, اب یوں سینٹ میں ہم آپ کو دیکھیں گے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آج سینٹ میں شکایت کرتے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس بات کے اوپر حیران ہوں. ہماری پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی, ہم تو اس وقت مائنارٹی میں ہیں, وہاں پہ آپ میجارٹی میں ہیں, آپ کی پارٹی کے سینیٹران زیادہ. میں واقعی اس وقت ایک اچھا ماحول کو خراب کرنا چاہے تو ایک دو لوگ بھی کر سکتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, مطلب یہ کہ لیکن وہاں پر ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ ہم توقع کرتے ہیں, آپ سے بات کروں گے, توقع کرتے ہیں کہ جو آج کا ہنگامہ ہو گیا سینٹ میں ہو گیا, اب کل سے جو ہے وہاں سینٹ ہی پریویل کرے گی اور کوئی وہاں ایسی بات نہیں ہوگی. ابھی تو دیکھیں بات یہ کہ آج جو ہمارے معزز جو ہے سینیٹر اور سابق چیئرمین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر جو ہے انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ ہم آپ سے معذرت کریں گے. اگر وہ کل اس کی معذرت کرتے ہیں, معذرت کرتے ہیں تو اس پر ضرور ہم جو ہے وہ سوچیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے, کیونکہ یہ بجٹ اجلاس ہے, ہم جو ہے بجٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ذرا کمپلیٹ کر لوں کہ بجٹ سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش کی جا رہی ہے, کیونکہ اب تک جو ہے روزانہ کم از کم 8-10 لوگ اسپیکرز جو ہے بات کر سکتے تھے, 2 یا 3 سے زیادہ بولنے نہیں جاتے. تو مطلب یہ کہ پوری بات سن لی جاتی, ہم ان کو کچھ تجاویز دیتے, یقیناً ہم کرٹیسزم کرنے کے بعد اس پہ ان کو تجویزیں بھی دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ مہنگائی کا جو ایک سونامی آیا ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, ان کو سننا چاہیے. اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں سینیٹر صاحب ماشاءاللہ, اور ہمارے دوست نون لیگ سے بھی, لیکن اس کو پریکٹیکلی بھی کیا جانا چاہیے کہ آپ کی جیسے نیک خواہشات ہیں اس کو عملاً بھی اسی طریقے سے آپ کریں. میں بات کروں گا لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو آج بجٹ اجلاس میں جو سپیچ کی ہے, انہوں نے 3.5 گھنٹے کا ٹائم لیا ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک وہ رائٹ تھا, اسپیکر صاحب نے ان کو بھرپور طریقے سے ٹائم دیا کہ آپ اپنا ویو پوائنٹ بتائیں, لیکن معذرت کے ساتھ بجائے اس کے کہ وہ بجٹ کے اوپر کوئی بات کرتے, کہ فیگوریٹیولی کوئی چیز ہمیں بتاتے, ہمیں کچھ سجیسٹ کرتے, انہوں نے صرف 3.5 گھنٹے اس کے اوپر لگا دیے کہ ان کی پارٹی کی پرفارمنس کیا تھی. یہ پارٹی پرفارمنس کا نہیں تھا, کمپیئر تو کر سکتے ہیں نا کہ آج کے حالات اور کل کے حالات کو کمپیئر کرنا. آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, آج کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ہم کل کی بات تو کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, کل کی بات تو کل ہو چکی, آج کی آپ بات کریں گے نا. آج ہمیں آپ ڈائریکشن دیں گے کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں, یہ فگرز غلط ہیں, یہاں یہ پرائیورٹی تھی, گورنمنٹ کو یہ سیکٹر پرائیورٹائز کرنا چاہیے تھا. آپ ٹھہر کے جناب اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنسز آپ کرتے جا رہے ہیں, اور پھر اس کا پھر عمر ایوب صاحب نے میرے خیال بہت بہترین طریقے سے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جو سی پیک ہے, سی پیک بھی انہوں نے تو بڑی عجیب بات کی کہ سی پیک جو ہے اس کا خواب ان کے دادا فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب نے دیکھا تھا. اب یہ پتہ نہیں ہسٹری میں ایسا ہوا یا نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ واقعہ جو ہے ایوب خان نے کیا نا, میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں بہت اچھا کام کیا ہوگا. ہم نے اس شخص کا نام جب بھی یاد کرنا تو میں تو اس کی تعظیم کرتا ہوں. ہم شیخ صاحب بریک لے لیں, ایک بریک کے بعد جو ہے باقی موضوعات کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم آل پارٹیز کانفرنس کی بات بھی کریں گے, چارٹر آف اکانومی کی بات بھی کریں گے, اور جو کمیشن کو ویلکم کیا ہے اپوزیشن اس پر بھی بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے ماحول کی. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے مجوزہ آل پارٹیز کانفرنس کی. اپوزیشن کے ساتھی بھی موجود ہیں اور حکومت کی نمائندگی کے لیے بھی رکن قومی اسمبلی موجود ہیں. پوچھیں گے یہ کہ موجودہ صورتحال میں آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت کیا ہے, جب سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا اور معیشت کی بحالی کا ہے. سب لوگ اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہ ہو اس وقت تک معیشت آگے نہیں بڑھتی. خلیل صاحب, اپوزیشن نے رمضان کے دوران ایک ڈنر ہوا جس میں کہا گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. وہ ابھی تک جو ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, ہونی ہے نہیں ہونی ہے, تاریخ کیا ہوگی, اس کا ایجنڈا کیا ہوگا. آپ کی پارٹیز میں کیا ڈسکس ہوتا ہے, کیا اس کا موضوع کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟
دیکھیں یہ جو پہلے ایک بلاول صاحب نے جو افطار پارٹی کی تھی، اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی قیادت کریں گے اور یہ اے پی سی ہوگی. اسی سلسلے میں 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب ان کے گھر پہ گئے تھے مولانا صاحب کے، اور وہاں پہ سینئر لیڈرشپ لے کے گئے تھے. ان کی قیادت میں شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی، تفصیلی بات چیت ہوئی اس پہ. تو اس کے بعد ہمارا دوسرے دن پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا، اس میں بھی راجہ ظفر الحق صاحب نے، شہباز صاحب موجود تھے، اور انہوں نے ہمیں آگاہی دی سارے ایم این ایس کو. اور یہی ہے کہ اس کے بلاول صاحب بھی ملے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور تمام پارٹیاں آپ نے مینگل صاحب سے بھی ملے. تو یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور جو متوقع ہے کہ جون کے اینڈ تک کوئی ڈیٹ آ جائے کہ اب ظاہر یہ کرنا مولانا فضل الرحمان صاحب اور پارٹی کی لیڈران کے. یہ دیکھیں ہمیں کیوں مل رہے ہیں ہم، جب آپ پارلیمنٹ میں بات نہیں سنیں گے، جب آپ ماضی کو جو جیسے محمد یعقوب صاحب شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کی بات کریں، میں کہتا ہوں اگر حکومت آج پہ آ جائے نا، نواز شریف فوبیا سے نکل جائے، شہباز شریف سے پی ایم ایل این سے نکل جائے، پیپلز پارٹی کی پیچھے کی کارکردگی سے نکل جائے، آپ آج کی بات کریں تو ملک آگے بڑھے گا. اگر آپ حکومت نہیں کریں گے، اگر آپ ساری سیاسی انتقام اب صرف ایک پروپیگنڈا پہ حکومت چلائیں گے تو یہ کتنا سلسلہ چلے گا. تو یہ ظاہر ہے ہم جو بیٹھے ہوئے اپوزیشن جو ہے، ان سے زیادہ ہمارے ووٹ ہیں اس وقت پاکستان میں، 1,30,00,000 نون کے، اسی طرح پیپلز پارٹی آپ کاؤنٹ کریں، ووٹ بینک ہمارا زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. دوسری بات، اگر ہم عوام کی بات نہیں کریں گے، اگر موقع نہیں، ہم سڑک پہ آ کے ہی کریں گے. تو یہ حکومت خود چاہ رہی ہے. اب دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کب یو ٹرن، انہوں نے کہا تھا نا کہ میں کنٹینر بھی مہیا کروں گا، میں کھانا بھی دوں گا. تو اب کیا کرتا ہے، جو ہم نے دیکھا رکاوٹ تو کوئی نہیں ڈالی. نہیں، رکاوٹ آپ نے دیکھا، پیپلز پارٹی کے تھوڑے کارکن آئے صرف اپنے چیئرمین سے اظہار یکجہتی جس طرح ڈنڈے لگائے گئے، تو یہ حکومت نہیں برداشت کرے گی. محمد صاحب ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا اس سے، جب آپ سینٹ کی بات کر رہے تھے، حالانکہ بات تو ہماری ہو رہی ہے اے پی سی کی. 2-3 دن سے ہم متواتر سے ایک بات سن رہے ہیں کہ جی چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات چیت ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بات چیت ہو رہی ہے آپ کے اندر، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہو رہی. شہباز صاحب نے کہا کہ ابھی ہم نے غور نہیں کیا، لیکن آپ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کوئی ایسی سیریس گفتگو، کوئی ایسا سیریس موو جو ہے، آپ چونکہ سینٹ سے تعلق ہے، براہ راست آپ نے ہونا ہے یا نہیں ہونا، آپ اس میں انوالو ہوں گے، ایسی کوئی ہے تجویز؟ نہیں، میرا خیال ہے ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. سنجرانی صاحب ایک اچھے آدمی ہیں اور اچھی طرح وہ سینٹ کو چلا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو ان کو پورے سینٹ کا جو ہے وہ اعتماد حاصل ہے. لیکن سیاست میں دیکھیں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. اگر ہم یہ محسوس کریں گے کہ کوئی وہ جانبداری کر رہے ہیں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے. ابھی اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہے نا. اچھا، دوسری بات آپ نے جو ابھی کہی تھی جو ہے کہ جو شیخ صاحب نے اپنا اس حوالے سے کہ جی وہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سوری کیا بات تھی، آل پارٹیز کانفرنس جو آپ نے بات کی. یقیناً میں جس طرح کھیل بھائی نے کہا ہے، میں بھی یہ بات کروں گا کہ جب آپ کسی کو جو ہے مطلب پارلیمنٹ میں نہیں بولنے دیں گے، جب آپ کسی کو جو ہے مطلب یہ کہ وہاں اپنی بات رکھنے نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے پھر مطلب یہ کہ بات کریں گے. اور دیکھیں سیاست میں پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرین جتنے آپس میں سیاسی پارٹی ہیں، اگر وہ ملتی ہیں اور اگر وہ آپس میں جو ہے کسی نقطے پر متفق ہوتی ہیں تو ایک اچھی بات ہے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو کیوں لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ جو ہے مسائل کے حل کے لیے، جس طرح بھی آپ نے بات کی، شہباز شریف صاحب کی اسپیچ میں نے بھی سنی، میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ نہیں دیا، حل نہیں دیا. وہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بات کرنے کے بعد ہر چیز کا انہوں نے جو ہے بتایا بھی ہے، ایڈوائز بھی دی ہے. اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ جب بھی سینٹ میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان مسائل کو نشاندہی کر کے ان کا حل بھی بتاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہ ہم اس کا حل نہیں بتاتے. شیخ صاحب آپ بتائیے، آپ کی پارٹی کا بیانیہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، کوئی مستقبل نہیں ہے، نواز شریف صاحب جو ہے ڈسکوالیفائی ہو گئے، زرداری صاحب جیل میں ہے. جب یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر آپ کو اے پی سی کا اپوزیشن کا خوف کیا ہے؟ آپ ان کو کرنے دیں اے پی سی، آپ ان کو جلوس نکالنے دیں، آپ ان کو احتجاج کرنے دیں، اسلام آباد میں بیٹھنے دیں، جس طرح آپ 138-126 دن بیٹھے رہے دھرنا دے کے. مسئلہ کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ بسم اللہ کریں سر، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں یہ فادرز ڈے پٹائی ہوئی بیچاروں کی، لیکن کرنے تو نہیں دیتے. 100-200 بندہ آیا تھا جس نے ہمارے بلال صاحب موقع دیں گے. طارق صاحب میں گزارش یہ کروں گا کہ فادرز ڈے پہ میٹنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس فادرز ڈے کی میٹنگ میں کیا ایجنڈا تھا. سب سے پہلے تو ان کے ہانی مون پہ میں ان کو
मतलब मुबारकबाद देता हूँ कि चलो आप भी एक जगह पे एक टेबल पे आ गए, जबकि आप पोल्स अपार्ट थे। ठीक। आपका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो आपका पोल्स अपार्ट था। ठीक। आप एक दूसरे को जो है गिरबान से पकड़ के घसीटने वाले थे, और फिर उसके बाद आज आप बैठ गए हुए। तो मैं सवाल ये करता हूँ कि आपका जो सपोर्टर जो गली में खड़ा हुआ है, जो मोहल्ले में बैठा हुआ है, वो आपसे क्या पूछेगा कि आपने इलेक्शन किस लिए लड़ा था? आप तो एक हमें लड़ा रहे थे, इसका मतलब है आपका तो कोई और एजेंडा नहीं था, सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, इक़्तिदार होना चाहिए, और इक़्तिदार को किस तरीके से इख्तियार इस्तेमाल होना चाहिए, आपका तो पर्पस और जो मोटो था वो यही था। आज आपका वोटर भी आपसे सवाल करता है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए इन पार्टीज में धड़ेबंदियाँ हैं, और सब पार्टी में होती हैं, आपकी पार्टी में भी हैं, रोज वज़ीर दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं आपके। मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जो इनके यहाँ पे है ना, आप उसने देखा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर रहे थे, गो हम बात नहीं करने देते, जो भी थी सूरत हाल, लेकिन उसी वक्त इनकी एक एलाई पार्टी उठ के अपने मेंबरान को लेके चली गई। तो इससे आप पता चलता है कि कौन कितना सीरियस है। इनकी जो अपोजिशन बनने जा रही है, ये बनाए जी, हमें पता है क्या अपोजिशन होनी है। जब लीडरशिप इतनी जिसके ऊपर इतने सवाल उठ गए हुए हैं, तो उसके बाद अवाम तो खुद परेशान है कि वो कहाँ जाए। वो तो खुद एक रास्ता गुमा हुआ है। जो इनके फॉलोअर्स, जो इनका वोट बैंक है, वो परेशान है। एक मुख्तसर सवाल ज़िमनी इसी मामले में, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और आपके वज़रा भी, आपने भी शायद कभी बात की हो, मैंने सुनी नहीं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि NRO जो है वो मांगा जा रहा है, और मांगा क्या है और हम नहीं देंगे। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आज मैं मौजूद हूँ, कोई मुझे बता दे कि मैंने किसके सामने कब किससे NRO मांगा। तो आपके पास कोई इतला ऐसी है कि किसने मांगा, कब मांगा और किसके सामने मांगा, और फिर उसका जवाब क्या दिया गया? बड़ा प्यारा सवाल आपने किया मुझसे, अब इसका जवाब पूरा सुनिएगा। जरूर। देखिए, ये जो इक़्तिदार में है, ये दोनों पार्टीज रही हैं कोई 3 डेकेड्स के ऊपर मुहित है। इनके जो इक़्तिदार हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा किया है, और 90s के आप दौरानिया उठाएं तो उसमें 2 दफ़ा नून लीग ने, नवाज शरीफ की पार्टी ने 2 दफ़ा जरदारी साहब को जेल में डाला, और इन्होंने भी इसी तरीके से उनके साथ किया। इन्होंने भी एहतसाब कमीशन बनाया, और फिर उसके बाद जब नैब आया मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उसके बाद जो सूरत हाल वो आपके सामने है। बात ये कि ये एक बात के ऊपर इनकी जो करप्शन के जो केसेस हैं, वो इनके ऊपर एक तरीके से एस्टेब्लिश तकरीबन हो चुके होंगे। ये 5-5 साल का इक़्तिदार करते थे। फिर उसके बाद जब फैसला नहीं आया किसी केस का, नवाज शरीफ साहब के केस के, मैं मानता हूँ खाने वाले मामले पे, और कोई फैसला मैं अपना व्यू पॉइंट में देता हूँ। मेरा जो व्यू पॉइंट वो ये है कि देखिए 5 साल के बाद एक पार्टी की गवर्नमेंट खत्म होती थी, दूसरी की शुरू हो जाती थी, तो जो दूसरी आती थी वो पहले वाले को कवर देती थी। फिर जब पहले वाले की बारी आती आप किस बात पे तजाद है? अभी आपने कहा कि आप लोगों का आपस में मुकमका था, एक दूसरे को फेवर करते थे, साथ आप उसी सांस में कहते हैं कि आप लोगों ने मुकदमात एक दूसरे पर किए। इसका मतलब है कि दोनों में से एक बात गलत है। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये गलत नहीं थे, तो मेरे एक दूसरे पर जो मुकदमात थे वो एस्टेब्लिश किया आपने। मुकदमा तो नहीं था इसका मतलब, आप तो पाक साफ थे ना। आज आप क्यों कहते हैं हमने तो नहीं एस्टेब्लिश किया ना आपके ऊपर मुकदमा? आप कुछ करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शेख साहब के इल्म में लाऊं कि आपको पता है कौन केसेस बनाता है, किसने बनाए हैं। और खुद हमारी हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर था, सारा पानामा आया, उसके बाद क्या क्या किया गया सबको सामने, मामला ठीक है ना? नहीं, मगर जो पानामा अगर बैनुल-अक़वामी हो तो 498 लोग और कहाँ गए? नवाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं था। ये सिर्फ बहाना था नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकालने का। ये केसेस कौन बनाता है? आसिफ अली जरदारी पे किसने कौन केसेस बनाए, हमारी क़यादत पे किसने बनाए, सबको पता है। नाम ना ये लेंगे ना मैं लूंगा, मगर है पूरी कौम को पता है। बात ये है, आपको भी आगे चल के पता लग जाएगा जब आपके केसेस अभी बने तो हुए हैं, फाइल नहीं खुल रही है, आपके एहतसाब आपका नहीं हो रहा है, हमारे नेब का कानून हमारे लिए के आपके लिए अलग है। हो गया केपी में, ठीक है ना? यही होता है ना, हम बोलते हैं यही होता है। जब इनकी बारी आएगी ना केसेस की, इनके केसेस कैसे खुलेंगे, किस तरह अमल दरामद होगा, इनको लग पता जाएगा। हमने सीखा है, देखें चौधरी साहब, हमने गलतियों से, हमने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब ने जो COD साइन किया था, ये बड़ी तलख हकीकत जो माजी है। इन्वॉल्व कर ले, फिर मैंने ब्रेक लेनी है, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे? देखें, ये कह रहे थे ना NRO में हमारा इख्तलाफ यही है कि ये NRO किस हिसाब से देते हैं। एक तरफ
کہتے ہیں کہ نیب آزاد ہے، ایک طرف کہتے ہیں کورٹیں آزاد ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں. ان سے این آر او کیسے مانگا جا سکتا ہے جب یہ کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے این آر او دینے کی؟ تو کہہ رہے ہیں ہماری حکومت ہے، ہم حکومت میں بریک کے بعد بات کریں گے. لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ادارے بھی آزاد ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں نیب آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں. تو اگر عدالتیں اور نیب آزاد ہیں تو پھر این آر او ان سے کیسے؟ بڑی زبردست بات ہے کہ جب ایک طرف بیانیہ یہ ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں اور یقیناً آزاد ہیں، ادارے آزاد ہیں، ادارے آزاد ہونے چاہیے، پھر این آر او دیتا اور لیتا کون ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے، ہمیشہ جاری رہتی ہے، جواب اس کا کوئی نہیں آتا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب آخری ہمارا چنک ہوگا اس میں جو پرپوزلز دی ہیں شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی اور کمیشن کو ویلکم کیا ہے، اس پہ تینوں ساتھیوں کا نقطہ نظر معلوم کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. ہم نے بات کرنی ہے آج کے ایک پازیٹیو نوٹ پہ. شہباز شریف صاحب جو کہ لیڈر اپوزیشن ہیں، انہوں نے آفر کی ہے کہ جو چارٹر آف اکانومی ہے جس کو اسپیکر صاحب نے جس کی تائید کی کہ وہ اس کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تعاون جو ہے تعاون کی پیشکش زبانی ہے اور اس پہ کیا رسپانس آتا ہے، اور اگر رسپانس اچھا ہے اس سے کیا فائدہ ہوں گے. آپ بتائیے گا، آپ کی پارٹی کے سربراہ نے ایک آفر کی ہے فلور آف دی ہاؤس پہ، کیا اس پہ واقعی دل سے بلیو کرتے ہیں یا صرف ایک سیاسی بیان ہے؟ دیکھیں میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے پہلے تقریر میں ان کو آفر دی، مگر بدقسمتی یہ ہے دیکھیں جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا قومی ایشو تھا، ساری قوم ایک ہو گئی تھی، تمام پارٹیاں ہمارے کتنے بھی پی ٹی آئی سے ہم سب ٹھیک ہے. اس موقع پہ بھی پرائم منسٹر صاحب زحمت نہیں کر سکا کہ میں جا کے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملاؤں، وہ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں بھی نہیں آئے. اس سے بدقسمتی زیادہ ہماری کیا ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا کہ جو الیکشن کمیشن کے نام فائنل کرنے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے کے جو شخص تیار نہیں ہے تو وہ کس طرح چارٹر آف اکانومی میں سائن کر. ہم تو دیکھیں ہم نے آپ کی طرف سے ہو گیا نا، دیکھیں ہم نے جو آج شہباز شریف صاحب نے 5 سال کے ہم نے تو ملک کو بنایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک سڑک، ایک ایک بجلی کے جو یونٹ ہے، ہم ہر چیز کا دفاع کریں. ہم اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، مگر یہی اگر جو بڑے دل سے شہباز شریف صاحب آفر کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب صرف آ کر ایک دن ہاتھ ملا دیں، تو یہ کس کے لیے حق میں ہوگا؟ یہ ملک کے لیے حق میں، یہ پاکستان کے حق میں ہوگا، یہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہوگا. مگر وہ نہیں چاہتا. دیکھیں جس طرح سینٹ چل رہا ہے اس کو اس میں جا کے انہوں نے کہا ہے کہ بھی نہیں چلانے دو، تو کل دیکھیں یہ چل رہا ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اسی بات کی کوشش ہے، مگر ہمیں امید نہیں ہے اس حکومت. ہمارے بات کرتے ہیں یہ آفر آپ کی طرف سے بھی ہے کہ اگر چارٹر آف اکانومی ہوتا ہے، ہمارے جو آپ اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ جو ہے پیشکش کی آفر کی ہے، کیونکہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو معاشی حالات ہیں اس میں کوئی بھی پارٹی جو ہے اس کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی. جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کمیشن بنایا ہے، بالکل ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہماری جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے تو اس کے تو جو وزیر خزانہ ہمارے تھے 5 سال کا، ان سے یہ بھلے حساب لے لیں کہ ہم نے جو ہے وہ پیسے کہاں لیے اور کہاں خرچ کیے، اور پیپلز اپنا مسلم لیگ نون بھی جو ہے شاید دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اس جو یہ کمیشن بنایا ہے اس میں ان کو جو ہے یہ اس 10 ماہ میں 5230 ارب روپے یہ جو ہے وہ لے چکے ہیں. یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا بلکہ یہ اسٹیٹ بینک کی فیگر ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان 10 سالوں میں 24,000 ارب جو ہے وہ لیے گئے ہیں، تو جو 2400 ارب پر ایئر بنتا ہے، تو انہوں نے تو 9 ماہ میں 5,000 کچھ ارب روپے لے لیے ہیں. تو یہ دیکھیں کرٹیسزم اپنی جگہ، لیکن یہ جو 24,000 ارب کا حساب بھی جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے. اگر وہ پیسہ جو ہے ملک کی تعمیر و ترقی پر خرچ ہوا ہے، اگر اس سے روڈز بنے ہیں، اگر اس سے اندھیرے ختم ہوئے، لیکن ہم تو دینا ہے وہ ان کے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں جو ہے نا. لیکن یہ ہے کہ ان کو اس کو جو ہے معاشی صورتحال کو سیریس لینا چاہیے. یہ 5,000 ارب روپے یہ کہ ہمارا سب سے بڑا، جیسے میں نے عرض کیا، میری ہمبل سی جو ناقص رائے ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معیشت ہے. اب 2 باتیں آپ سے پوچھنی حکومتی نمائندے کے طور پر. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آفر ہے چارٹر آف اکانومی کی، اس کو آپ کس حد تک سنجیدگی سے رسپونڈ کریں گے. دوسرا، کمیشن بن گیا اور بڑا زوردار کمیشن بنا، کیا اس کمیشن میں جو آپ کی کے پی کی گورنمنٹ ہے اس نے جو گزشتہ 5 سالوں میں قرضے لیے ہوں گے، بی آر ٹی جو ہے آج تک مکمل نہیں ہو سکی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لیے، کیا آپ اس بات کو چاہیں گے
کہ آپ کی جو حکومت ہے پروونشل حکومت ہے اس کے لیے وہ قرضے بھی اس میں دونوں باتوں کا جو آپ سے میں تھوڑا سا اس میں عرض کروں گا، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس میں جو کمیشن بنا ہے اس میں 9 ماہ کا 1 سال کا جواب بھی ڈالا جائے اور کے پی کے 5 سال بھی جو ہے اس میں ڈالے جائیں، پھر تحقیقات کر لیں جو نا۔ دیکھیں طارق صاحب، معاملہ واقعی بہت سنجیدہ تھا اور سنجیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اس بات کو ایگری کرتے ہیں۔ جو صورتحال ہمیں ہاتھ آئی، اب وہ پھر وہی بات ہوگی کہ ہم اس کو گنوانا شروع کر دیں کہ کیا آپ کی جو فارن ایکسچینج ریزروز کیا تھے، آپ کی ایکسپورٹ کیا تھی۔ بدقسمتی سے کے ساتھ کہ آپ کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ کبھی بھی 20 بلین 22 بلین ڈالر سے نیچے نہیں آیا۔ آپ کی ایکسپورٹ کبھی بھی 20 بلین ڈالر سے اوپر 22 بلین ڈالر سے کبھی گئی ہی نہیں ہے، اور یہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے 25 بلین ڈالر کے، یہ جسٹ ایک ہوا تھی، ایک خالی باتیں تھیں، اس کو کبھی بھی اس کو میٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ سیریس ایشو تھا۔ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا ان گورنمنٹس کو، جو ہماری جو پریڈیسیسرز تھیں ہماری، ان کو اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے تھی پروڈکٹس کی، آپ کی سروسز کی ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے تھی، آپ کی ٹورزم کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، آپ کا انفلو آف فارن ایکسچینج ہونا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے نہیں ہوا۔ ہمیں وہی صورتحال بڑے پورے طریقے سے ملی اور ہم اسی سے درپیش تھے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں آپ ان کی جو پیشکش ہے، اور دوسرا کہ آپ کی حکومت کو اس میں شامل ہونا ہے کمیشن میں، اس کمیشن کی تحقیقات میں آپ کے 5 سال کو؟ دیکھیں، ہم ہر حساب کے لیے تیار ہیں، ہم کبھی بھی ہمارا تو پارٹی کا نام ہی انصاف ہے، انصاف ہو۔ ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم اسپیئر کر دیں اور دوسرے کو پکڑ لیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے تو وزراء بھی ایک جوتے کے نوک کے اوپر ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر کچھ بھی ثابت ہو جائے، یہ تو ہماری پارٹی کا وطیرہ ہے۔ یعنی آپ نے ویلکم کیا کہ 5 سال کو، اگر 5 سال کا جو عرصہ تھا اس کو شامل کر لیا جائے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ بھی کہ آپ نے جو اپوزیشن نے آفر کی ہے آپ اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اسی پازیٹیو نوٹ پر کہ جو چارٹر آف اکانومی ہے اس پر جو ہے اگر سب لوگ متفق ہو جائیں اور اس ایک نقطے کو لے کر آگے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے اس بات پہ، اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے قوم کا کچھ بھلا ہو جائے۔ تینوں مہمانوں کا، شیخ یعقوب صاحب کا، امام الدین شوقین صاحب کا اور کھیل داس صاحب کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور قومی معاملات پر اظہار خیال کیا۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔